अस्सलाम वालेकुम। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। बिना इजाजत के सबक लिया जा रहा है। नबी का दावा करने वाला ईमान है। नबी का दावा नहीं करते। कौन क्या कर रहा है? मेहदी का दावा कर रहा है। मेहदी का दावा कर रहा है। मेहदी हां देखो मेहदी का दावा कर रहा है। मेहदी का दावा कर रहा है। मेहदी हां देखो मेहदी का दावा कर रहा है। मेहदी का दावा कर रहा है। मेहदी हां देखो देखो मेहदी है। मेहदी है। पागल हो गए। मेहदी देखिए लाइव कहां नाज़िल हो गए। दिन में कोई जबरदस्ती नहीं। यार मेहदी बोलो तू ये धोखा की जाता शर्ट पहन दाढ़ी निकाल दाढ़ी की निकालना यार। देखो क्या इमाम मेहदी पर इल्जाम लगाता शैतान। इमाम मेहदी कौन है क्या मालूम है आपको हिस्ट्री बोलो। कहाँ पैदा होते हैं इमाम मेहदी? कहाँ पैदा होते हैं? हाँ वो सब इंडिया में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, आपने वीडियो देखी, एक आदमी को मस्जिद में पकड़े हुए हैं कुछ लोग जो झूठे मेहदी के दावत को आम कर रहा है। दरअसल इंडिया में एक शहर में एक आदमी ने झूठे मेहदी होने का दावा किया है। उसका नाम शकील बिन हनीफ है और ये उसकी दावत को लेके आगे फैला रहा था जो पकड़ा गया है। तो मेरे भाइयों, ये जो आए दिन मेहदी का दावा करते हैं, वाकई में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो हैं उनको लोग कैसे पहचानेंगे, तो उसके बारे में सही मेहदी कौन होंगे तो उसके बारे में आज हमें बताएंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। आप वीडियो कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखिए ताकि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में आपको बहुत कुछ जानकारी मिल जाए। आप वीडियो कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। बिना किसी ताख़ीर के अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अली भाई, आज अगर कोई शख्स इमाम मेहदी होने का दावा करे तो हम उसे कैसे पहचानें? यहाँ तो आए दिन मेहदियों का ज़हूर होता रहता है, प्लीज़ इस वाले से रहनुमाई फरमाएं। मैं आप लोगों की रहनुमाई जिस मामले में कर रहा हूँ ना, आप वो रहनुमाई लें कि यहाँ पे हर बंदा जो है वो औलिया अल्लाह होने का और आलिम दीन होने का दावा कर रहा है गली गली के अंदर। ये जो जाली इमाम मस्जिद और जाली उलमा फिर रहे हैं ना, इनको पहचाने। मादी को छोड़ दें आप, वो अल्लाह ताला खुद मनवा लेगा। अब वो आपको पहचानना नहीं पड़ेगा, वो खुद ब खुद डोमिनेंट हो जाएगा। वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पे मेरा लेक्चर है मसला 127B, मैंने उसमें बताया कि इमाम मेहदी को भी ना लोग शुरू में जाली समझेंगे, उनको कत्ल करने के लिए भी लोग जाएंगे, लेकिन वो ज़मीन में धंस जाएंगे लश्कर, यानी अल्लाह की गैबी मदद उनके साथ होगी। फिर लोगों को यकीन हो जाएगा कि हाँ ये सही है। वो सर अल्लाह ताला आपको खुद मनवा लेगा। अभी जो इस वक्त ज़रूरत है ना, आप अपनी मोहल्ले की मस्जिद के जो उलमा हैं, इमाम हैं, इनको चेक करेंगे जाली हैं या असली हैं। वो आपने चेक दूसरे वाला नहीं करना, वो खतने वाला नहीं मामला मैं कह रहा। यानी कुरान और सुन्नत उनके ऊपर पेश करें और फिर देखें वो असली है जाली है, तो आपको पता चल जाएगा। कुरान और सुन्नत पे अगर वो फौरन अक्सर मजाक उड़ाते हैं, ये कह जी हर बंदा कहता है जी हदीस में आया है, हदीस में आया है, एक है ना मौलवी वो कहता है, तो ये हदीस कोई हमारी बनाई हुई है जिसका तुम मजाक उड़ा रहे हो? तो हमने मुसलमान ने तो यही कहना है ना कि हदीस में आया है, कुरान में आया है। ये तो नहीं कहना कि बाबा जी लिख गए हैं, बुजुर्ग फरमाते हैं, हजरात फरमाते हैं। फिरका वारियत से पाक है, लेकिन बहरहाल हम अहले सुन्नत मनहज की तर्जुमानी करते हैं। तो मैं ये ज़रूरी समझ रहा हूँ इस मौका पर कि हम अहले सुन्नत का जो अकीदा है खिलाफत के हवाले से या 12 इमामों के हवाले से और खुसूसन इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल महदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहिस्सलाम के हवाले से मैं इस मौके के ऊपर उसे क्लियर कर दूं ताकि आपको पता चल जाए कि अहले सुन्नत का इस हवाले से क्या अकीदा है। देखिए, अहले सुन्नत और अहले तशय्यो दोनों इस बात के ऊपर मुत्तफिक है कि कुर्बे क़यामत से पहले पूरी दुनिया के ऊपर मुसलमानों की हुकूमत कायम होनी है इंशाअल्लाह ताला। और ये वो वादा है जो अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में कम अज़ कम 3 जगह पर अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया है। सूरह अत-तौबा के अंदर, सूरह अल-फत्ह में और सूरह अस-सफ़ में। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिह। वही अल्लाह है जिसने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल हुदा यानी कुरान के साथ और दीन हक़ के साथ मबूस किया ताकि इसे तमाम अदियान के ऊपर गालिब कर दे। वलौ करिहल मुशरिकून,
خواہ مشرک اس کا برا ہی مان جائیں، اللہ تعالیٰ نے اس دین کو غالب کرنا ہے تمام ادیان کے اوپر، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا کے ہر گھر میں میرا پیغام نہ پہنچ جائے اور لوگ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس دعوت کو قبول نہ کر لیں۔ اچھا، اس زمانے میں تو یہ بڑا مشکل تھا کہ ہر گھر میں کیسے پہنچے گا۔ سرکار آج دیکھ لیں انٹرنیٹ، گھر کیا، گھر کی کوٹڑی میں بھی انٹرنیٹ کے سگنل آ رہے ہیں، کسی غار کے کونے میں بھی آپ جا کے بیٹھ جائیں وہاں پہ بھی سگنل آ رہے ہیں۔ تو یہ دعوت تو پہنچ چکی ہے اور لوگ قبول کریں گے اسے انشاءاللہ تعالی۔ یہ وعدہ ہے کہ یہ والا معاملہ ہو کر رہنا ہے۔ اور پھر اسی کو سپورٹیو ایک اور حدیث ہے مسند احمد کے اندر جو مشکات میں بھی موجود ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت میں جو 5 بڑے بڑے ادوار ہیں ان کا ذکر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازدار حذیفہ ابن یمان اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا تم میں نبوت رہے گی، یعنی میرا وجود باقی رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا لے گا، اور پھر میری وفات کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہو جائے گی، اور وہ بھی جب تک اللہ چاہے گا وہ رہے گی۔ وہ 30 سال ہے، وہ انشاءاللہ میں بعد میں حدیث بتاتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا۔ پھر ملکن عاضن، جو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب یوں کرتے تھے، ملکن عاضن، کاٹ کھانے والی ملوکیت، یعنی اپنے مخالفین کو قتل کرنے والی حکمران، وہ قائم ہو جائے گی، اور پھر جب تک اللہ چاہے گا وہ بھی مسلط رہے گی امت کے اوپر، پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اٹھا لے گا۔ پھر جابر حکمرانوں کا دور آ جائے گا، یہ چوتھا دور ہے، وہ بھی رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے خلافت اعلی منہاج النبوہ قائم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ حدیث ایک تابعی نے لکھ کر عمر بن عبدالعزیز کو بھیجی، اور انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کاٹ کھانے والی ملوکیت یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد جابر حکمران، یزید اور عبد الملک بن مروان اور ان کے پھر آگے اولاد، اس کے بعد اب آپ ہیں جو خلافت واپس آ گئی ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اس تعبیر سے بڑے خوش ہوئے۔ بعض لوگوں نے یہ تعبیر بھی کی ہے اس روایت کی، لیکن یہ تعبیر جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ بیسیکلی یہ اوورآل پوری امت کا ذکر ہو رہا ہے، اور پوری امت لیول کے اوپر جو خلافت علی منہاج النبوہ ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں نہیں آئی ہے، نہ خلفائے راشدین کے دور میں آئی ہے، وہ قرب قیامت میں ہی آنی ہے جب پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کا غلبہ ہوگا۔ آج تک امت میں یہ وقت نہیں آیا کہ پوری دنیا پہ مسلمانوں کا غلبہ ہو۔ تو اس سے مراد یہ 5واں جو دور ہے وہ امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا دور خلافت ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہم نہ دیکھ سکے، ہماری آنے والی نسلیں انشاءاللہ ضرور اسے دیکھیں گی، اور امام مہدی کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ ضروری ہے کہ ان کے آنے سے پہلے فرقے ختم ہو جائیں، ادروائز سنیوں میں آ گئے تو شیعہ نے نہیں ماننا، شیعہ میں آ گئے تو سنیوں نے نہیں ماننا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو پہلے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیسے ہوگا کہ اتنی بڑی فرقہ واریت کی دراڑ ختم ہو، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس چھوٹے سے پلیٹ فارم کی برکت سے ہماری زندگی میں ہمیں ان 12 سالوں میں وہ کچھ دکھایا کہ 1200 سال کی جو گمراہی تھی فرقہ واریت کی، اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے ختم کیا۔ ہمارا ایک نعرہ ہی سب کو لے گیا کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں۔ تو لوگ دوبارہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، اہل البیت کا مقام انہیں پتہ چلا ہے، خلفائے راشدین کی عظمت ان کے دلوں میں جاگی ہے الحمدللہ، اور فرقوں کے بزرگ بابوں سے جان چھوٹ گئی ان کی۔ جس طرح توحید میں وہ ایک اللہ کے ماننے والے ہو گئے، اسی طریقے سے اطاعت میں وہ بابوں کی بجائے ایک اس شخص کے ماننے والے ہو گئے کہ جس کی قبر مدینے میں ہے۔ صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں دکھائی ہے۔
تو یہ 5 ادوار ہے، یعنی نبی الاسلام کا مبارک دور، پھر خلفائے راشدین کا دور، اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت، اور پھر اس کے بعد جابر حکمران، اور پھر اینڈ پہ خلافت علی منہاج النبوہ۔ تو آج تو ہم ماضی میں جا کے یہ سارے ادوار دیکھ سکتے ہیں، نبی الاسلام کا مبارک دور، اس کے بعد 30 سال خلافت راشدہ، اس کے بعد بنو امیہ اور بنو عباس، یہ وہ کاٹ کھانے والی ملوکیت تھی جو اپنے مخالفین کو کاٹ دیتی تھی، فریڈم آف ایکسپریشن نہیں دیتی تھی۔ اس کے بعد جابر حکمران، جابر حکمرانوں کا دور وہ ہے جب مسلمانوں پر زبردستی حکمران مسلط ہو گئے، یعنی کلونین پاورز آ گئیں، کہیں پہ فرینچ آ گئے، کہیں پہ گریٹ برٹن کا قبضہ ہو گیا، اور پھر آلموسٹ آج سے 100 سال پہلے ان کی گرفت ڈھیلی پڑی، اور آج ماشاءاللہ آلموسٹ 60 کے قریب مسلم کنٹریز دنیا میں موجود ہیں۔ تو وہ جو جابر حکمرانوں کا دور ہے نا، وہ اللہ کے فضل سے ٹوٹنا شروع ہو گیا، اور امپائرز ختم ہو گئے، اب ملک بن گئے۔ تو اب وہ یہ ٹرانزیشن پیریڈ ہے جو جابر حکمرانوں کے بعد خلافت راشدہ کا جو دور آنا ہے، یہ اس کے درمیان کا پیریڈ ہے۔ ظاہر ہے یہ فوراً تو ایک پیریڈ دوسرے میں شفٹ نہیں ہوتا، گریجولی ہوتا ہے۔ تو اس وقت ہم چوتھے اور 5ویں دور کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم نہیں تو ہماری آنے والی نسلیں اس غلبے کو دیکھیں گی، امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ اچھا، اب اہل سنت اور اہل تشیع میں جو امام مہدی کے حوالے سے اختلاف یہ ہے کہ وہ ان کو 12 اماموں میں 12واں امام سمجھتے ہیں، اور وہ 12 کے 12 امام ہم بھی مانتے ہیں، وہ سارے اہل سنت کے بھی امام ہیں، امام علی علیہ السلام سے لے کر امام محمد مہدی تک۔ لیکن ان کا موقف یہ ہے کہ وہ غیابت میں چلے گئے ہیں آج سے آلموسٹ 1200 سال پہلے، اور وہ قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے۔ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ وہ اہل البیت میں سے ہوں گے، لیکن وہ قرب قیامت میں پیدا ہوں گے۔ اس کے بعد سب کے سب متفق ہیں کہ دنیا عدل و انصاف سے بھر دیں گے، پوری دنیا پہ اسلام کا غلبہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اب یہ جو 12 اماموں والا کانسیپٹ ہے، یہ 12 خلیفوں والا، اس حوالے سے ایک حدیث بھی ہے بخاری مسلم میں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت قیامت تک حق کی خاطر قتال کرتی رہے گی، اور یہ غالب رہیں گے، اور ان پر 12 خلیفے ہوں گے۔ بعض لوگوں نے اس حدیث سے یہ سمجھا کہ وہ کنسیکٹیو 12 خلیفے ہوں گے، یعنی نبی الاسلام کی وفات سے لے کے آنورڈ 12 خلیفے۔ لیکن وہ دور آپ دیکھیں خلفائے راشدین کے بعد تو ایسا دور ہے کہ جو اسلام کو شرمندہ کرنے والا ہے۔ تو بعض محدثین نے اس کی تعویل یہ کی کہ یہ چونکہ الفاظ ہیں مسلم شریف میں کہ یہ قیامت تک دین غالب رہے گا اور اس پر 12 خلیفے ہوں گے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ 12 کی گنتی قیامت تک پوری ہوگی، اور یہ یعنی امت میں بڑی پرسنالٹی جس کے اوپر اہل سنت کے تینوں فرقے متفق ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اور ان کے علاوہ بھی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی جو فقہی اعتبار سے اختلافات ہیں۔ حافظ ابن کثیر بہت بڑی پرسنالٹی ہے، ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، وہابیوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تو حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں آیت الاستخلاف جو ہے سورہ نور کی آیت نمبر 55 کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں ضرور بالضرور دنیا میں خلافت دے گا، حکومت دے گا۔ یہ جو آیت ہے نا سورہ نور کی آیت نمبر 55، اس کے کانٹیکسٹ میں حافظ ابن کثیر نے یہ پوری بحث کی ہے، اور 12 خلیفوں والی حدیث بخاری مسلم کی نقل کر کے انہوں نے کہا کہ اس حدیث سے کوئی یہ مطلب نہ لے کہ یہ حضور کے فوراً بعد شروع ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا فوراً بعد جو ہیں وہ 4 ہی ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی، اور حسن ابن علی کے 6 مہینے بھی حضرت علی کی خلافت کے دور میں ہی آتے ہیں، اور پھر وقتاً فوقتاً خلیفہ آئیں گے، جس طرح عمر بن عبدالعزیز آئے، اور آخری خلیفہ ہوں گے امام محمد مہدی۔ پھر انہوں نے اہل تشیع کا اس میں رد کیا کہ شیعہ جو یہ 12 اماموں والا کنسیپٹ رکھتے ہیں، ہم اس کنسیپٹ کو نہیں مانتے، لیکن ہم 12 خلیفوں کو مانتے ہیں، اور چونکہ بخاری مسلم میں آیا کہ یہ جو 12 خلیفے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ حکومت دے گا، تو اہل تشیع جن اماموں کو خلیفہ ڈکلیئر کر رہے ہیں ان میں سے تو صرف 2 کو حکومت ملی ہے، مولا علی علیہ السلام کو اور مولا حسن علیہ السلام کو، باقی تو بیچارے سارے کے سارے ظلماً شہید کیے گئے ہیں۔
اس میں انہوں نے اپنا جو سنی موقف ہے وہ بھی بیان کیا اور شیعہ کے اوپر رد کیا، لیکن 12 کے فگر کے اوپر اور 12ویں امام کے اوپر وہ بھی متفق ہیں، چاہے آپ اسے 12 نمبر خلیفہ کہہ لیں یا 12 نمبر امام کہہ لیں. اور شیعہ نے تو اپنا نام ہی آپ کو پتا ہے، 12 12 اماموں کے ماننے والے. 12 یعنی کہ عربی میں 12 اماموں کے ماننے والے لوگ. تو وہ 12ویں امام کے اوپر تو سب کے سب متفق ہیں. اچھا، بڑی حیران کن بات ہے، یہ جو آیت نور ہے نا، اسی کا کانٹیکسٹ میں نہج البلاغہ جو شیعہ کے ہاں ایک معتبر کتاب ہے، اس میں بھی مولا علی علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے کہ جب رومنز اور پرشینز کے خلاف جنگ جاری تھی حضرت عمر کے دور میں، اور سیدنا عمر نے یہ ارادہ کیا کہ میں خود ان جنگوں میں شریک ہوں، تو حضرت علی نے انہیں ان جنگوں میں شریک ہونے سے روکا اور کہا کہ اگر آپ شہید ہو گئے تو پھر پیچھے سے یہ سارے کا سارا معاملہ تتر بتر ہو جائے گا. آپ پیچھے رہیں، اگر مسلمانوں کو قادسیہ یا یرموک میں شکست کا سامنا بھی کرنا پڑا تو ہم دوبارہ سے فوج تیار کر کے اور اپنے مسلمان بھائیوں کی نصرت کے لیے پیچھے سے بھجوا دیں گے، لیکن اگر آپ شہید ہو گئے تو پیچھے پھر عرب کے لوگ جو ہیں منتشر ہو جائیں گے. یہ پورے کا پورا خطبہ شیعہ کے ہاں نہج البلاغہ میں 2 جگہ یہ خطبات موجود ہیں. ان میں ایک خطبے میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو زمین میں خلافت دینی ہے. یعنی یہ سورہ نور آیت نمبر 55 کی طرف مولا علی کا اشارہ تھا کہ جو خلفائے راشدین کو اللہ تعالیٰ غلبہ دے رہا ہے، یہ اسی خلافت کا حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ فرمایا. تو یہ بہت بڑی دلیل ہے اس حوالے سے کہ مولا علی علیہ السلام خلفائے راشدین کی حکومت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام سمجھا کرتے تھے. الحمدللہ. بہرحال سنی اور شیعہ ایک ایسی ہستی کے اوپر متفق ہیں جو اہل سنت کے ہاں 12ویں خلیفہ ہیں اور اہل تشیع کے ہاں وہ 12ویں امام ہیں. قرب قیامت میں انہوں نے پوری دنیا کو انصاف سے بھرنا ہے. یعنی نٹ شیل کے اندر یہ ایک پورے کا پورا عقیدہ ہے جس پہ سنی اور شیعہ کا اتفاق ہے. ہاں جہاں اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ شیعہ کا یہ موقف ہے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں، غیابت میں ہیں، اور اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ انہوں نے ابھی آنا ہے. اس کے بعد سب کچھ اتفاقی امر چل رہا ہے. اور اسپیسیفکلی امام محمد مہدی علیہ السلام کے حوالے سے اہل سنت کے ہاں کم از کم 12 صحیح الاسناد احادیث تو موجود ہیں. تو میرے بھائی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بات سمجھ میں آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب ضرور کیجیے. اگر آپ کو وہ 12 صحیح احادیث جس میں امام مہدی علیہ السلام کی فضائل بیان کی گئی ہے دیکھنا ہے تو یہاں پہ کلک کیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.